नमस्कार, आदाब, आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। रमज़ान की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद आप सभी को। हमारे स्टूडियो में है आज एक ख़ास मेहमान जिनका नाम है आगा सैयद मोहम्मद हादी, जो कि कश्मीर बडगाम से इनका ताल्लुक़ है। स्पिरिचुअल लाइफ पे आज इनसे बात करेंगे, रमज़ान के पाक महीने के बारे में इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो इनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, आवाज़ द वॉइस में। मेरी तरफ से भी सब नाजरीन को मेरा सलाम और माह मुबारक रमज़ान की आमद पे सबको मुबारकबाद, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आगा साहब, हमें ये बताइए, जो रमज़ान का पाक महीना है मुस्लिम समाज में क्या महत्व रखता है? रमज़ान का जो महीना है मुसलमान समाज में अगर हम कहें तो ये बड़ा महदूद होगा, चूँकि खुदावंद मुतआल ने जब भी रमज़ान का ज़िक्र किया है तो पूरे कायनात, पूरे इंसानियत को इसमें लाया है। अब चूँकि मुसलमान समाज जो है वो इसको बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं और इसमें एक ख़ास इबादत जो है रोज़े के नाम से रखते हैं, तो ये एक तरह से एक वाजिब अमर है, यानी अहकाम में जिसे हम कहेंगे। तो हर एक मुसलमान जो बालिग हो और ठीक हो, सेहत के लिहाज से भी ठीक हो, तो उस पर वाजिब है कि इस महीने के आगाज़ से इंतहा तक, सुबह से लेके शाम तक हर खाने पीने से ज़ाहिरी जो है उससे वो परहेज़ करे, ना खाए। तो ये एक चीज़ है जो हम सारे मुसलमान जो इसको मानते हैं और उस पर चलते भी हैं। और दूसरा जो है इसमें वो एक, जैसे आपने भी फरमाया, स्पिरिचुअल एक टच होता है इसमें माह रमज़ान में। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शाबान के आखिर में खुतबा दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि ए लोगो, मुसलमानों से खिताब नहीं था, पूरे इंसानियत से खिताब था, ए लोगो, वो महीना आपके जो है इसमें आ रहा है जो रहमतों और मग़फ़िरतों से भरा पड़ा है। जिसे हमारे उलमा कहते हैं कि इसमें जो है मानवी और रूहानी ग़ज़ा जो खुदावंद मुतआल ने इंसान के लिए रखे हैं, और हम इन आमाल से जो भी हम ख़ास तौर पे इस रोज़े के हवाले से रखते हैं, तो यही उम्मीद करते हैं कि हम इस लायक हो जाएं ताकि वो ग़ज़ा जो है हम खा सकें। तो आगा साहब से ये जानेंगे कि इस रमज़ान के पाक महीने में किन चीज़ों का ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैं अगर इस तरीके से आपको ये कहूँ कि माह रमज़ान जो है ये इंसान को अपने मकसद तक पहुँचाने के लिए एक मुहिम जो है, जिसे हम कहें, रोल अदा करता है। क्योंकि हम जब अहादीस में देखते हैं माह रमज़ान के जो शब व रोज़ हैं वो मुख्तलिफ़ है दूसरे महीनों के शब व रोज़ से। यहाँ पे जो आप जो भी काम करें उसका आपको एक अलग से वो अजर दिया जाता है। जैसे हम कुरान पढ़ते हैं, वो हर रोज़ एक मुसलमान सुबह कम से कम एक वर्ग कुरान पढ़ता है, लेकिन इस महीने में रिवायत ये है कि अगर आप एक आयत पढ़ें तो आपको एक पूरे कुरान का ख़त्म करने का जो है वो सवाब मिलेगा। अगर हम इतना बड़ा बेनिफिट है। तो रोज़ेदार की जो है जो सांसें हैं वो भी इबादत है, उसकी जो है फ़िक्र करना वो भी इबादत है, उसकी जो है नींद भी वो भी इबादत है। और ये एक ख़ास हमें ये ना खुदावंद मुतआल इस तरफ ले जाता है कि आप इस दुनिया में आए हो किसी मकसद के लिए, कहीं तक आपको पहुंचना है, तो आपको ये सफ़र तय करना है। एक महीना ऐसा आएगा जो आपके हर गफलत को, हर उस चीज़ को जो आपने इस सफ़र में ठीक से न चलने के लिए जो आपने कहीं कोताही बरती हो, तो इस महीने में वो कोताहियाँ, वो गफलतें सब कुछ भुला के आपको एक स्पीड दी जाएगी। यानी हम ऐसे कहें कि अगर जितना हम एक पूरा कुरान पढ़ के जहाँ हम पहुँच पाएंगे, मसलन अगर हम एक महीना एक कुरान पढ़ें, पूरा कुरान जहाँ तक हम पहुँच पाएंगे वो हम एक आय में इस टाइम पहुँचेंगे। एक वो मानवी सफ़र का यहाँ पे जो है ज़िक्र हुआ है, मादी सफ़र का। ख़ास तौर पे किन चीज़ों पर हमें मतलब ध्यान रखना चाहिए? कुरान में खुदावंद मुतआल फरमाता है कुतिबा अलैकुमुस सियाम, आप लोगों के लिए जो है रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है, वैसे ही जैसे आपसे कबल जो लोग थे उन पे फ़र्ज़ किया। किस लिए? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। यानी जो हम इबादत करते हैं, जो भी इंसान जहाँ भी जिस मज़हब से भी हो, जैसे हिंदू मज़हब में पूजा करते हैं, अगर हम उनसे पूछें कि इससे क्या होगा,
اتنی آپ عبادت کرتے ہو, کہیں آپ مثلا ایک طریقہ روزہ بھی رکھتے ہو, ایسے حاصل کیا کرنا ہے؟ ہاں, حاصل کیا کرنا ہے؟ قرآن کہتا ہے حاصل آپ کو تقویٰ کرنا, یعنی وہ ایک چیز جس میں جو انسان کے لیے لازم ہو. یا دوسرے طریقے سے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ خدا ہے, پرمیشور ہے, وہ دیکھ رہا ہے. تو جو آپ نے جو اس نے آپ کو ایک پروگرام دیا ہے, جو انہوں نے آپ کو ایک مقصد دیا, وہاں تک پہنچنا ہے. اگر روزے میں آپ انسان بن پائے تو آپ نے سب کچھ حاصل کیا. اگر نہیں بن پائے, جو بھی عبادتیں ہیں وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچی. یعنی میں دن بھر فاقہ رہوں, کچھ نہ کھاؤں, عبادت ٹائم پہ کروں, اور بعضی وہ عبادت کروں جو میں نے دوسرے دنوں میں نہیں کی, تو اس کا کوئی مجھے جو ہے نتیجہ ملنا چاہیے. ضروری یہی چیزیں تو یہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ انسان جو دو چیزوں سے بنا ہو, ایک بدن ہے, ایک روح ہے. روح کی پرورش کے لیے یہ مہینہ ہے. بالکل, روح کی غذا جو ہے وہ اس مہینے میں یہ ضروری ہے. اچھا, تو ہم جانیں گے کہ اسلام میں رمضان کی ہسٹورک سگنیفیکینس کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ کما کتبہ, جیسے آپ پہ کتبہ علیکم الصیام, آپ پہ روزہ واجب کیا گیا ہے, ویسے ہی جیسے کتبہ علی الذین من قبلکم, جیسے آپ لوگوں سے پہلے بھی جو ہے روزہ رکھتے تھے ان پہ بھی ایسے ہی فرض کیا گیا. ایسے ہی سیم. اگر قرآن کے حوالے سے دیکھیں تو پہلے سے ہی تھا, یعنی جب سے انسان تھا, جب سے دین آیا تب سے تھا. اب مسلمانوں پہ, یعنی اسلام میں, بعضی کہتے ہیں اول ہجری سے شروع ہوا, بعضی کہتے ہیں دوم ہجری سے شروع ہوا, یعنی ماہ رمضان کا جو پرفیکٹ مہینہ. روزے تھے, اب ماہ رمضان میں نہیں تھے, دوسرے مثلا بعضی لکھتے ہیں کہ نہیں, مہینے میں سال میں بہت سارے مہینے روزہ رکھنا پڑتے تھے, لیکن مسلمانوں کے لیے ایک فکس ماہ رمضان آیا ہجرت کے بعد کہ یہ مہینہ ہے, اس مہینے میں آپ کو روزے رکھنے. تو رمضان میں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ مطلب جو ہماری فزیکل ہیلتھ ہے, مطلب کم کھاتے ہیں, وہ اچھی رہتی ہے. لیکن مینٹل ہیلتھ پہ ہم بات کریں گے کہ جیسا آپ نے کہا کہ آتما کو غذا ملنا, تو اس کے کیا کیا فائدے ہیں, اور فزیکل ہیلتھ کے بھی کیا کیا فائدے ہیں, فزیکل بینیفٹس؟ میری اپنی رائے یہ ہے, ہم تھوڑا وہ ڈیویٹ ہوئے ہیں. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ایکسرسائز ہے. میں اس سے انکار نہیں کروں گا کہ شاید ایکسرسائز بھی ہو جائے, یا مثلا ہم روزہ رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک اپنے ہمارے بدن پہ ایک اثر پڑتا ہے, فزیکل جو اثر پڑتا ہے. لیکن آیا روزہ رکھنا اس لیے ہے یا کسی چیز اور کے لیے؟ دیکھیں, ہمیں کھانا ہے, کھانا حلال ہے, کوئی ایسا کوئی حرام چیز نہیں ہے, لیکن میں کسی ٹائم تک باڈی کو تو چاہیے نا, باڈی کو چاہیے ایک حلال پانی. مجھے پانی پیاس لگی, مجھے پانی پینا, کہیں سے چھین کے نہیں لا رہا ہوں, پی رہا ہوں. لیکن ایک مہینے میں آپ کی عادت ایسی بننی چاہیے کہ صبح سے لے کے شام تک آپ حلال چیز کو بھی ہاتھ نہ لگاؤ. یہ ایک سارٹ آف پریکٹس ہے کہ پیشنس ہے, آپ اپنے باڈی کو جو ہے نا وہ کنٹرول میں کرو, اور روح کو آپ قدرت دو. آپ وہ نا اسپرچولیٹی جو ہے وہ اپنے میں وہ روح کو ایسا ول پاور دو کہ مطلب مینٹلی یو آر پریپیئرڈ کہ نہیں, آپ کو نہیں کچھ کھانا ہے, اور اپنے آپ کو لائٹ رکھیے, فری رکھیے. جتنا آپ باڈی کو کنٹرول کرو گے اتنا ہی روح آپ کا جو ہے وہ پروان چڑھے گا, obviously. جیسے ہم کیونکہ فل اٹینشن اس طرف جائے گا نا, نہیں تو کھانے کی طرف. لیکن کھانا اور صبح شام, اور باڈی کو بھی ایک طرح کا جو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں, باڈی کو ہمارے جو آرگن ہے وہ کام بالکل ان کو ریسٹ ملتا ہے. تبھی تو جو ہندوازم میں بھی فاسٹ, مطلب ہر مذہب میں فاسٹنگ بہت ضروری ہے. تو اس طرح کا کھانا ہم نہیں کھاتے ہیں, ان دنوں پیشنس آتا ہے, اور تاکہ آتما کو ہم وہ قوی کر سکیں. اس میں یہ بھی احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے ایک دسترخوان بچھایا ہوا ہے, اور اس دسترخوان پہ بہت ساری غذائیں ہیں. لیکن یہ غذا جو ہے, نعمت جو ہے, یہ بدن کے لیے نہیں ہے, باڈی کے لیے نہیں, یہ روح کے لیے. اب آپ دیکھو آپ کتنا, یعنی اب اسپرچولی آپ کتنا وہ ہو گئے ہو کہ آپ پہچانو ان غذاؤں کو, ان چیزوں کو, اور آپ کھا سکو. اور جب یہ مہینہ جائے تو آپ اسپرچولی, آپ کا پاور اس سے زیادہ ہونا چاہیے جیسے آپ انٹر ہوئے اس میں. تو باڈی میرے خیال سے 11 مہینے تو ہم باڈی پہ اپنا وہ دھیان نہیں دیتے ہیں, لیکن ایک مہینہ کھاتے ہی رہتے ہیں, in a way we can say. ایک مہینہ ہم اگر اس کو تھوڑا ہٹ کے اپنی اصلیت پہ جائیں, جیسے قرآن میں خداوند متعال فرماتے ہیں کہ جب میں نے انسان کا یہ بنایا تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي,
میں نے اس میں اپنا ایک حصہ چھوڑا ہے, بالکل اپنا بالکل روح, بالکل. آج اس کو ہم تقویت کریں. ہندوازم میں بھی وہی کہتے ہیں کہ ہماری آتما کا غذا مطلب جو بھی اسپرچویلٹی ہے اس کو دینا بہت ضروری, اس کو لک آفٹر کرنا ضروری ہے, اچھے اچھے تھاٹس لانا بہت ضروری ہے. اور وہ جو آپ نے کہا پریکٹس کے لیے سادھو سنتوں کو دنیا چھوڑ کے تسبیح لے کر جاتے ہیں, کھانا کم کھاتے ہیں, بالکل یعنی روح کو اپنے وہی کھاتے ہیں جو ضروری ہے, جیسے زندہ رہے انسان, جس سے مطلب جو باڈی کو چاہیے اتنا ہی لمٹ میں وہ مطلب فاسٹ رکھتے ہیں, بس اتنا ہی پانی پیتے ہیں. سارا دھیان جو ہوتا ہے وہ آتما پہ ہوتا ہے. ماہ رمضان ہی ہے, آپ وہ کام کرو جس سے آپ کی آتما قوی ہو جائے, یہ انر جو آپ کا ہے وہ کھل جائے. یہ جو ملا ہے ہمیں اصل باڈی تو کورچ ہے, پردے جو پڑے ہیں وہ اٹھاؤ. جیسے شب قدر اس میں جو آتی ہے تو خداوند متعال فرماتے ہیں یہ بہتر ہے 1000 راتوں کی عبادت کرنے سے. یعنی جہاں اگر آپ 1000 رات عبادت کرتے رہو, پھر جہاں آپ پہنچ جاؤ گے وہ آپ کو ایک ہی رات میں یہاں پہ ملے گا. یعنی ایک خاص ٹائم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کہ آپ جتنا بھی چاہو آپ میرے قریب آتے جاؤ. جتنا آپ نور کے ساتھ ملو گے تو آپ کے لیے سب کچھ روشن ہوگا. تو یہ ایسنس ہے ماہ رمضان کا. یعنی اگر روح قوی نہ ہوئی تو یہ روزے کچھ کام نہیں آئیں گے. میری باڈی شاید میں موٹا ہوں تو اس سے شاید پتلا ہو جاؤں گا, یہ پرائمری ایشو نہیں ہے. پرائمری ایشو یہ ہے کہ میں نے روح کو کتنا قوی کیا ہے. بٹ کئی لوگ الٹا بھی کرتے ہیں, کھاتے جاتے ہیں, ماہ رمضان میں کشمیر میں بھی نان ویج اینڈ آل زیادہ کھاتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جی یہ کیا, ہم نے وہ کیا. اینی ویز مطلب ہے تو یہ سب کو معلوم ہے. اور اچھا اب آتی ہے بات ان لوگوں کی, ایزمپشنز جو ہیں جو بیمار ہیں وہ کیسے کریں, ان کے لیے کیا ہے؟ بالکل واضح ہے قرآن میں بھی, اور جو دوائی مطلب ان کے لیے ضروری ہے پانی پینا, جو نہ روزہ نہ رکھ سکے صحت کے حوالے سے یا مثلا عمر کے حوالے سے, کوئی ایسا اتنا عمر رسیدہ ہے کہ نہیں رہ سکتا, کوئی یہ ہے کہ نہیں اس میں بیماری ایسی ہے کہ ڈاکٹر نے تجویز کی ہے کہ آپ اس ٹائم پہ دوائی کھانی, کیونکہ اس میں پانی بھی نہیں پینا ہے. جب کوئی اسپیشلسٹ اس کو یہ تجویز کرے گا کہ آپ نہیں رہ سکتے روزہ, تو اس کو روزہ رکھنا ہی حرام ہے. یہ بالکل الٹا ہے, فنامنا الٹا ہے. ہاں بالکل, اگر وہ رکھے گا تو گناہ ہے. گناہ تو ہے ہی, جب وہ ٹھیک ہی نہیں ہے کہ اس کی آتما ہی ٹھیک نہیں ہے, شدھ نہیں ہے. پہلے انسان کو بچانا ہے, اس کے بعد اس پہ جو دوسری کام ہے جو وہ اس پہ کرنے ہیں. اگر انسان ہی ٹھیک نہیں ہے, وہ نہیں رکھ سکتا, تو خدا کہتا ہے اس کو رکھنا. ہاں اگر پھر اس سال میں آپ جب بھی ٹھیک ہو گئے تو بعنوان غذا آپ رکھ سکتے ہو. بس یہ چیزیں ہیں. لیکن ایک دوسری ایک مہم چیز اس میں ہے کہ میں بھوکا ہوں, میں پیاسا ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ افطار جب ہوگا تو میں کھاؤں گا, لیکن ایک ٹائم تک مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے, اور یہ احساس ہونا ضروری ہے. یعنی ایک روزے کا ایک فلسفہ ہی سبھی ایک جیسے ہیں, بالکل سبھی آپ کو آپ کے دل میں وہ تڑپ ہو, آپ کے دل میں وہ درد اٹھے اس انسان کے لیے جس کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ بالکل حس کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی, یا جو 2 وقت میں 1 وقت کی روٹی کھاتے ہیں, لیکن باتیں ہیں, زبان پہ ہیں. تو جب آپ خود بھوکے رہو گے, جب آپ ویسا تھاٹ رکھیے نا, تھاٹ رکھنا ضروری ہے, بالکل لگے گا ختم کرنا ہے, بالکل اندر سے لگے گا کہ اگر کوئی ایک ٹائم نہ کھائے تو کیا ہوتا ہے. شکرانہ کرتے ہیں نا ہم کہ جب ہم کھاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, جتنا بھی دیتا ہے کہ شکر اوپر والے کا اتنا بھی دیا ہمیں. افطار کے ٹائم میں روایت میں ہے کہ جو بھی آپ دعا کریں خدا قبول کرتا ہے. یعنی افطار کرنے سے پہلے جو بھی روزہ دار مانگے اللہ تعالیٰ سے تو وہ اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے. کہتا ہے یہ میرے لیے اس نے روزہ رکھا, ورنہ اس کے لیے تو کچھ نہیں تھا, اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے. میں نے اسے کہا تم نہ کھاؤ, میں نے آرڈر دیا تھا, تو اس نے مانا اب جو بھی یہ مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا. تو روزہ کہیں نہ کہیں ہم کو انسانیت سے بھی ملاتا ہے, چونکہ جیسے میں نے عرض کیا نا, یا ایھا الناس, لوگوں سے خطاب ہے, مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے. روزہ سب کے لیے ہے. یعنی آپ کو احساس ہو جائے ان لوگوں کا جن کے پاس کچھ نہیں. کیا ریسٹرکشنز ہیں کہ جیسا ایسے کہتے ہیں کہ پہلے تو ایسے ہی مطلب کہا جاتا تھا کہ اب ویسے تھاٹس میں ہندوازم کی بات کروں گی یہاں پر, اور مسلم کسی بھی مطلب اس میں سیم میسیج ہے کہ اگر آپ نے برا تھاٹ لایا تو آپ کا ٹوٹ گیا. تو کیا ہے, کیا اپنی طرف سے آپ ایک سوشل ریفارمر ہیں, اسپریچولی ہائی ہیں, اسکالر ہیں, کشمیر بڑگام سے ہیں آغا صاحب, یہ ایک میسیج جو آپ اپنی طرف سے دینا چاہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے؟
کہ ہمارے یہ جو رمضان کا پاک مہینہ ہے کہ یہ سفل ہو جائے؟ روایت میں ہے کہ 3 قسم کے روزے ہیں اور 3 قسم کے روزے دار ہیں. ایک وہ ہیں جو کھانا پینا چھوڑتے اور نیت کرتے ہم صبح سے شام تک کھانا نہیں کھائیں گے، کچھ نہیں پئیں گے کچھ، تو یہ بھی روزے دار ہے. ایک وہ ہے کہ جو اپنے مثلا آنکھوں، کان، ہاتھ کو برا کام کرنے سے روکتے، اندریاں جو کہتے ہیں ہمارے. جیسے ہم ہاتھ سے کسی کا حق نہیں چھینیں گے، آنکھ سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھیں گے جو نہیں دیکھنی چاہیے، کان سے ایسی بات نہیں سنیں گے جو نہ سننی چاہیے، ہمارے پیر اس طرف نہ جائیں جہاں انسانیت غیر انسانی افعال جو ہیں ہم بجا نہ لائیں. یہ دوسرا ہے. ایک تیسرا قسم ہے روزوں کا جہاں فکر بھی روزے دار رہتی ہے، یعنی یہ کوئی اصلا بری چیز سوچتا بھی نہیں ہے. جب بھی اس کے ذہن میں کوئی چیز آتی ہے تو وہ فوراً اپنے آپ میں کہتا ہے تو روزے دار ہے، نہیں ہونا چاہیے. یعنی جیسے میں نہیں کھا سکتا ویسے وہ نہیں سوچ سکتا. یہ الٹیمیٹ ہے یہ روزے میں کہ کوئی ایسا اپنے آپ پہ اتنا کام کرے کہ ماہ رمضان میں اس کی فکر بھی روزہ دار رہے کہ اصل روزے مجھے نہیں سوچنا ہے، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا ہے. ہمیں یہ تلقین کی جاتی ہے کہ آپ جو بھی اچھا کام ہے وہ اس ماہ مبارک میں آپ کریں، اچھے تھاٹس لائیں، بالکل اچھا سا کام، سوچ رکھیں. اگر آپ کچھ کام نہ کریں، برا کام نہ کریں تو جا کے سو جائیں. ہم اس کو بھی آپ کی عبادت میں ایک طرح کا عبادت ہے. بہتر ہے اس سے کہ آپ کوئی برا کام کریں. تو اگر ہم اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ میں کیسے اسے مثلا اس کا حق چھینوں، اس کے خلاف کیسے سوچوں، تو اصلا روزہ داری کے ساتھ ملاپ نہیں کھاتا. ضروری یہ ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے بالکل معنوی لحاظ سے. ظاہراً تو ظاہراً تو ٹھیک ہے، یعنی میں صبح سے شام تک روزے دار ہوں، کھاتے رہوں گا، یہ میرے ایکسرسائز کرتی رہوں گا، لیکن ذہن میرا غلط ہے. وہ جو اصلی مقصد تھا تتقون، جو تقوی کا شاید خدا کل پوچھے ہم سے کہ میری یہ امید تھی کہ تم اچھے خاصے روزے دار بنو گے، تم اچھے خاصے روزے رکھو گے، اور مجھے یہ امید تھی تمہاری ذہن بھی جو ہے غلط افکار میں نہ جائے گی ماہ رمضان میں، یہ بھی اس چیزوں سے پرہیز کرے گی. لیکن تم ایسا نہیں بنے. 40 سال تم روزے رہے، 50 سال تم نے روزہ رکھا، 50 رمضان تم نے دیکھے، لیکن پیٹ سے تم روزہ رہتے تھے، کھانے سے تم پرہیز کرتے، لیکن ذہن تمہارا وہی تھا، وہی رہ گیا، وہ سوچ وہی رہ گئی، وہی تھاٹس. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اپنا خلیفہ بھیجا ہے اور وہی کام کرنا ہے اسے جو خدا کرتا ہے. اس کے لیے اسے لائق بننا ہے، اس لائق کے لیے اسے ایک ورک شاپ کی ضرورت ہے، اور ورک شاپ جو ہے ماہ رمضان ہے. تتقون یعنی تم کمپلیٹ انسان بنو، کسی کے لیے بھی برا نہ سوچو، کسی کے لیے بھی مطلب خود ہی خود کا ڈاکٹر بنو. بالکل بالکل خود ہی خود کو ٹھیک کرو. میں نے تو سب کچھ رکھا ہے آپ کے لیے، بس اس کو فالو کیسے کرنا ہے کہ یہ آپ کے اوپر ہے. بالکل. آپ نے کہا 50 سال نہیں کر سکتے، پھر نہیں ہے فائدہ کیا؟ 50 سال روزہ رکھنا فاقہ کشی تو کسی نہیں ہے. اور نہیں، فاقہ کشی تو نہیں ہے، یہ ہمارے میں بھی کہتے ہیں. کسی اور چیز کی خاص ریسٹرکشن، جیسے کوئی ٹریول کر رہا ہو، یا جیسے آپ نے کہا کہ نیک کام اس نے کیا تو اس کا روزہ ہو گیا، صحیح سکسیسفل ہو گیا. دیکھیں کوئی ایک خطبہ جو میں نے عرض کیا تھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر میں اس میں ایک جملہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی کسی روزے دار کو افطار دے، چاہے خرما دے، چاہے ایک گھونٹ پانی دے، اس کو خدا وہی ثواب دے گا جو اس روزے دار کے، یعنی جس نے اس کے لیے جس نے مہیا کیا. مثلا میں کسی بھی وجہ سے روزے دار نہیں ہوں، یا میں روزے دار ہوں، میں نے روزے داروں کے لیے ایک اہتمام کیا. اب یہاں پہ ہوتا نا وہ، مثلا میں ایک ہائر کلاس سوسائٹی سے بلانگ کرتا ہوں، میں جب کسی کو دعوت کروں گا تو دعوت بھی اپنے ہی لوگوں کو دوں گا جن کے گھر میں میرے سے زیادہ کھانے ہوں گے. آج کل یہی فیشن ہے. ہاں بالکل. یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے ان کو افطاری دو، ان کو بلاؤ گھر پہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جو مزدور لوگ ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں. جب آپ ان کو دو گے افطار تو خدا کہتا ہے دیکھو یہ میرے جیسا کر رہا ہے نا، رزق دے رہا ہے. تو یہ ماہ رمضان جو ہے ایک روزے دار کو پوری انسانیت سے ملاتا ہے، یونٹی، ایک ہیومن یونٹی سے. اس میں کوئی مذہب وہ نہیں ہے، آپ اوپر خدا ہے، نیچے ہم سب ہیں. بالکل، انسان تو سبھی برابر ہے، آتما تو سبھی میں ہے، مخلوق اور خالق تو سب یہی ہے. لیکن ماہ رمضان میں وہ ہر ایک طبقے سے ملاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ روزہ دار ہو، یہ بھی روزہ دار ہے، جا کے اسے افطاری دو.
اس کے لیے ٹھیک کرو، اچھے اچھے کام کرو، وہ کام کرو جو انسانیت کے لیے. مین اینڈ وومن میں کیا ڈفرینس ہے؟ کوئی فرق نہیں، سیم فالو وہ ہے، سیم، کوئی فرق نہیں. میں کہتا ہوں کہ ان کو اتنی تیاری کرنی پڑتی ہے، عورتیں بالکل مردوں سے زیادہ ثواب کماتی ہیں، کیونکہ وہ گھر میں ریڈی رکھتی ہیں سب کچھ. اور یہی اگر اسی خطبے کے تناظر میں دیکھیں کہ جو افطار دے اس کو بھی اتنا جو ہے اجر دیا جائے گا، تو اس کو ڈبل اجر ملے گا، اس کو ڈبل ملے گا. ڈیفینیٹ مرد باہر کما کے لاتا ہے، شام کو تیار تو وہی کرتے ہیں، تو جو گھر کا ان کا سنبھالنا، پھر شام کو افطاری دینا، سحری کی تیاری کرنا، تو ڈیفینیٹلی ان کا اجر تو ہم سے شاید 10 گنا زیادہ ہو. آغا صاحب، کشمیر بڑگام سے آپ ہیں، تو کیا میسیج دینا چاہیں گے پورے ہندوستان کو رمضان کے پاک مہینے میں؟ میں یہی کہوں گا کہ ماہ رمضان ایک بنی آدم کو انسان بنانے آیا ہے، اور انسان بننا بہت آسان ہے. ہر کوئی دھرم، ہر کوئی مذہب، ہر کوئی دین اپنی جتنی بھی تعلیمات دیتا ہے، اور آخر نچوڑ اس کا یہ ہے کہ تم انسان بنو. بس وہی ماہ رمضان میں، جب ہم ماہ رمضان میں آئے تو ایک دن آئے گا، عید ہوگی، وہ حقیقی معنی میں ہماری عید ہو، یعنی ہم اس حیوانیت سے، اس درندگی سے باہر نکل کے سچے انسان بن کے عید منائیں، تو ہمارے سارے روزے قبول ہو جائیں گے. جی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ.